Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम नहम जमात के तारीख़ के 7वां सबक साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के दूसरे हिस्से में मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने पहले हिस्से में जौहरी तवानाई कमीशन, जौहरी तवानाई के मराकज़, पहली और दूसरी एटमी जांच, जौहरी तवानाई कमीशन के मकासद, मिज़ाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश मिज़ाइल से मुतालिक और खलाई तहकीक से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की है। मसनवी सैयारचे खला में भेजने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में खलाई स्टेशन कायम किया गया। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के मकाम पर मौजूद है, जहाँ से मसनवी सैयारचे या सैटेलाइट्स खला में दागे जाते हैं। और दूसरा जो है केरला के मकाम पर, केरला में थंबा के मकाम पर ये मसनवी सैयारचे दागने का खलाई स्टेशन है। भास्कर 1, जैसा कि यहाँ पर जो है तस्वीर नज़र आ रही है, भास्कर 1 रिमोट कंट्रोल सेटेलाइट जो कि रूस से दागा गया था। ज़मीन का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने के लिए 7 जून 1979 ईस्वी में भास्कर 1 ये मसनवी सैयारचा रूस से दागा गया। ये सेटेलाइट मुल्क में पानी के ज़खायर दरियाफ्त करने, मादनी दौलत का पता लगाने, मौसमियात का अंदाज़ा लगाकर मुल्क की तरक्की के लिए कारआमद साबित हुआ है। मौसमियात का अंदाज़ा लगाना, इससे जंगलात की तस्वीर, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीर, माहौलियात से मुतालिक तस्वीर, ये फ़ायदेमंद है। इसके लिए जो है ये मसनवी सैयारचा फ़ायदेमंद है। उसके बाद 1981 ईस्वी में भास्कर 2 वो भी जो है मसनवी सैयारचा रूस से दागा गया, क्योंकि हमारे पास दागने का स्टेशन, मसनवी सैयारचे दागने के स्टेशन हमारे यहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे। जैसा यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहा है, भास्कर 1 डेट 7/6/1979 ईस्वी को फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैरी TV एंड माइक्रोवेव कैमरा लॉन्च्ड बाय रशियन लॉन्च व्हीकल एप्पल सेटेलाइट। मुकम्मल ये सेटेलाइट, ये मसनवी सैयारा भारत में बनाया गया। ये इसरो का पहला मवासलाती सैयारचा है। 19 जून 1981 ईस्वी में फ्रेंच गयाना से जो है ये दागा गया, बनाया गया भारत में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है खलाई जो है सेटेलाइट दागने का स्टेशन मौजूद नहीं था, इसलिए इसे फ्रेंच गयाना से दागा गया। एप्पल की वजह से तालीमी मैदान और पैगाम रसानी में कामयाबी मिली। एप्पल सेटेलाइट के नाम से भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी करदा ये स्टैंप टिकट है, और ऊपर की तस्वीर में एप्पल सेटेलाइट है, मसनवी सैयारचा है। इनसेट इंडियन नेशनल सेटेलाइट, इनसेट सेटेलाइट की जो है ये तस्वीर नज़र आ रही है। अगस्त 1983 ईस्वी में इनसेट 1B ये मसनवी सैयारा छोड़ा गया। टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, आकाशवाणी, मौसमियात और खलाई मैदान में इनकलाब बरपा हुआ इस सेटेलाइट की वजह से। इसका फ़ायदा मुसीबत ज़दगान की तलाश और समंदरी या हवाई हादसात के वक्त तूफ़ान की आमद का पता लगाना है। मौसम की पेशनगोई और तूफ़ान की आमद का पता लगाना और दोबारा जो है उसका मुआयना करना। टेलीमेडिसिन और तालीमी इदारों को इसका फ़ायदा हुआ है। आकाशवाणी के 207 मराकज़ को मरबूत किया गया। इनसेट के ज़रिए देहातों और छोटे गांव के तिब्बी खिदमात बड़े शहरों के हस्पतालों से जोड़े गए हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है तस्वीरों में जो है नज़र आ रहा है, ये
پہلی جو تصویر ہے انسیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے اسکول میں تعلیم جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پر دی جا رہی ہے۔ دوسری تصویر میں یہ سیٹلائٹس کے لیے جو ہے لی گئی تصویر ہے جو کہ موسم کا جو ہے پتہ دے رہی ہے۔ اور تیسری جو نیچے تصویر ہے سیٹلائٹ ایڈیڈ سرچ اینڈ ریسکیو سسٹم، یہاں طوفان کی کیفیت یا سمندر میں جو ہے جہاز دکھایا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہوائی جہاز دکھایا گیا ہے، کس طرح مصیبت زدگان کی تلاش اور سمندری یا ہوائی حادثات کے وقت یہ سیٹلائٹ طوفان کا پتہ لگاتا ہے اور فوری طور پر جو ہے اس مقام پر امداد پہنچا دی جاتی ہے۔ بھارت کے سیٹلائٹ کے نام: بھاسکر، ایپل، آریہ بھٹ اور انسیٹ، یہ بھارت کے سیٹلائٹس کے نام ہیں۔ صنعتی ترقی: ریلوے انجن بنانے والے چترنجن لوکوموٹیو ورکس کارخانے کی تعمیر بنگال کے ضلع بردوان کے چترنجن میں کی گئی۔ چترنجن میں بھاپ سے چلنے والے ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے انجن بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ بنگال میں چترنجن لوکوموٹیو ورکس کے کارخانے میں ریل کے بھاپ سے چلنے والے ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے انجن بنائے جاتے ہیں، جو کہ یہاں پر جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے۔ چترنجن لوکوموٹیو ورکس یہ بنگال میں چترنجن کے مقام پر ضلع بردوان ہے اور ریاست بنگال ہے۔ یہ پرانی تصویر ہے ایک، اور دوسری جو ہے یہاں پر جو ہے یہ انجن جو ہے نظر آ رہا ہے جو اس کارخانے میں بنایا گیا ہے۔ وارانسی کے ڈیزل لوکوموٹیو ورکس میں پہلا ڈیزل انجن بنایا گیا۔ وارانسی ڈیزل لوکوموٹیو ورکس یہ اتر پردیش میں ہے۔ وارانسی میں بنائے جانے والے ڈیزل کے ریل کے جو انجن ہیں یہ بڑے پیمانے پر وارانسی سے سری لنکا، بنگلہ دیش، تنزانیہ اور ویتنام کو یہ انجن برآمد کیے جاتے ہیں۔ ٹیلی مواصلاتی خدمات: 1963 میں مرکزی شعبہ مواصلات نے ملک کے دور دراز مقامات تک تحریر شدہ پیغام پہنچانے کے لیے ٹیلی مواصلاتی خدمات کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں یہ خدمات شروع کی گئیں۔ 1969 میں پہلی مرتبہ دہلی سے دیوناگری رسم الخط میں یہ خدمات شروع ہوئیں۔ 1990 میں انٹرنیٹ کے آغاز کے بعد یہ ٹیلی مواصلاتی جو خدمات ہیں اس کی اہمیت ختم ہوتی گئی۔ یہ وہ مشینیں ہیں جس کے ذریعے ٹیلی گرام دیا جاتا تھا۔ ایک مقام سے دوسرے مقام جو ہے موبائل کے یا انٹرنیٹ کے آغاز سے قبل ان مشینوں کا استعمال کر کے ایک شہر سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پیغام جو ہے پہنچانے کا کام یہ مشینیں کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ اوپر جو ہے یہ ٹیلی گرام نظر آ رہا ہے جو کسی پیغام کو دیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن: مصنوعی سیارچوں کی مدد سے اندرون ملک پیغام حاصل کرنے اور بھیجنے کے لیے جودھپور ٹیکرا میں پیغام رساں مرکز جو ہے 1967 میں تعمیر کیا گیا۔ اندرون ملک سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کو ان مراکز کے قیام کی بدولت اس کے طریقہ کار کی تربیت دینا ممکن ہوا۔ اس کے بعد 1970 میں پونا کے قریب آروی میں اندرون ملک پیغام رسانی خدمات کے لیے جدید سامان سے مزین مرکز کی تعمیر کی گئی۔ یہ ہے جودھپور میں ٹیکرا پیغام رساں مرکز جس کی بنیاد 1967 میں قائم کی گئی تھی، اور دوسری طرف جو ہے نیچے جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ کے فائدے کیا ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ سیٹلائٹ جو ہے
یہ ہمیں موسم کی جانکاری دیتا ہے، موسم کی معلومات دیتا ہے، معدنیات کے ذخائر جو ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے تصویر میں نظر آ رہا ہے ورکنگ آف سیٹلائٹ پلازما، یہاں پر جو ہے میگنیٹک ایٹیٹیوڈ کنٹرول۔ اس کے علاوہ ایک دوسری تصویر میں جو ہے ایک ہوائی جہاز آگے کی طرف جا رہا ہے، اس کے آگے ایک اور ہوائی جہاز ہے، اس کے بیچ میں درمیان میں چاپر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے اس کا سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے پیغام دیا جاتا ہے کہ سامنے جو ہے چاپر ہے یا اس کے آگے جو ہے ہوائی جہاز ہے۔ تو اس طرح سے یہ سیٹلائٹ کے فائدے ہیں۔ پن کوڈ 15 اگست 1972 کو بھارتی ڈاک محکمے نے 6 عددی پوسٹل انڈیکس کوڈ کا طریقہ جاری کیا۔ ملک کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پن کوڈ کا پہلا عدد مخصوص علاقہ، دوسرا ذیلی علاقہ، تیسرا ذیلی علاقے کا مخصوص علاقے کا ڈاک تقسیم کرنے والا علاقہ، باقی 3 اعداد کے ذریعے علاقائی طور پر تقسیم کرنے والے ڈاک گھر کی معلومات ملتی ہے۔ مہاراشٹر کے لیے 40، 41، 42، 43 اور 44 یہ 2 ابتدائی ہندسے ہیں۔ اس کے بعد 1986 میں سپیڈ پوسٹ نامی خدمات شروع کی گئیں، جس کے ذریعے کوئی بھی اشیاء جو ہے تیز رفتاری سے جو ہے بھیجنے کے لیے یہ سپیڈ پوسٹ نامی جو ہے خدمات شروع کی گئی تھیں۔ ISD انٹرنیشنل سبسکرائبڈ ڈائلڈ ٹیلی فون سروس 1972 میں ممبئی اوورسیز کمیونیکیشن سروس کا قیام ہوا اور بین الاقوامی سطح پر مواصلات کا آغاز ہوا۔ 1976 میں ممبئی اور لندن ان 2 شہروں کے بیچ براہ راست فون کے ذریعے جو ہے رابطے کیے گئے۔ ٹیلیکس ٹیلی پرنٹر کی خدمات شروع کی گئیں۔ 1986 میں ودیش سنچار نگم لمیٹڈ کی اس شعبے میں ترقی ہوئی۔ اس سے قبل مہانگر ٹیلی فون نگم لمیٹڈ بڑے شہروں میں پیغام رسانی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ پھر 1990 میں VSNL بھارت میں انٹرنیٹ کی خدمات مہیا کرنے والی اہم کمپنی تھی۔ یہ ہے انٹرنیشنل سبسکرائب ڈائلنگ، جس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا جو ہے مٹھی میں آ گئی ہے۔ موبائل گشتی صوتی آلہ 22 اگست 1995 کو بھارت میں موبائل کی خدمات کا آغاز ہوا۔ جب اس کا آغاز ہوا تو ابتدا میں فی منٹ تقریباً 17 روپے کال کے لیے دیا جاتا تھا۔ ابتدا میں جو ہے ہر منٹ کے لیے 17 روپے جو ہے کی کال ہوتی تھی۔ 1999 کے بعد نجی کمپنیاں اس میدان میں شامل ہو گئیں، جس کی وجہ سے موبائل کی خدمات سستی ہو گئیں۔ جیسا کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، مختلف کمپنیاں جو ہے مفت میں کالنگ، انٹرنیٹ ایسے سہولیات دے کر جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو موبائل کی خدمات کی وجہ سے دنیا جو ہے ہمارے مٹھی میں آ گئی ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی مقام پر کسی بھی جو ہے علاقے کے لوگوں سے جو ہے بات کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی علاقے کی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تصویر جو ہے ہم موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں۔ بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL اور MTNL مہانگر ٹیلی فون نگم لمیٹڈ، جو کہ BSNL کے ماتحتی میں ہی جو ہے کام کرنے والا ایک ادارہ ہے، یہ سرکاری ٹیلی مواصلاتی کمپنی ہے اور یہ BSNL کے ماتحت میں کام کرتا ہے، جس کا صدر دفتر نئی دہلی میں ہے۔ یہ ادارہ بھارت کے میٹرو شہر یعنی MTNL، یہ بھارت کے جو میٹرو شہر ہیں ممبئی، تھانہ، نئی ممبئی اور دہلی میں اپنے خدمات فراہم کر رہا ہے، اپنے خدمات انجام دے رہا ہے۔ 2000 میں محکمہ مواصلات کی از سر نو تشکیل ہوئی۔ گاہکوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے
BSNL کا قیام عمل میں آیا، فون سروس کے ساتھ انٹرنیٹ، براڈ بینڈ، سیلولر کی خدمات فراہم کی گئیں۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ باہم مربوط شمارندوں کا ایک عالمی جال، کمپیوٹر نیٹ ورک، شمارندی جالکار، یعنی عالمی جال ہے جو عوامی یا اجتماعی سطح پر ہر کسی کے لیے قابل دسترس و رسائی ہے۔ شمارندوں کا یہ جال، یہ نظام جال بینی دستور یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے رزمی بدیل پیکٹ سوئچنگ کے ذریعے سے مواد یعنی ڈاٹا کو منتقل یا ارسال کرتا ہے۔ انٹرنیٹ اصل میں خود لاتعداد چھوٹے چھوٹے جالوں کا مجموعہ ہے جو علاقائی سطح پر پائے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ تمام یکجا ہو کر مختلف معلومات اور خدمات فراہم کرتے ہیں، مثلا برقی خطہ، گفتگو، آن لائن چیٹنگ، فائلوں کا تبادلہ و منتقلی، آپس میں مربوط ویب کے صفحات اور ایک عالمی دستاویزات کا نظام یعنی WWW ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ ہے۔ یہاں براڈ بینڈ ہے، سیلولر اور اسمارٹ فون ہیں۔ آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کی تلاش اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے 1956 میں ONGC آئل اینڈ نیچرل گیس کمیشن نامی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ دگبوئی اور انکلیشور میں معدنی تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ خلیج خنبیات کے اطراف بھی تیل گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ 1974 میں روسی محققین کی مدد سے ONGC نے سمندر میں ساگر سمراٹ جہاز کے ذریعے تیل کے کنویں نکالے گئے۔ پھر 1975 سے معدنی تیل اور قدرتی گیس ملنا شروع ہوئی۔ بھارت میں تقریباً 8500 سے زائد تیل کے کنویں اور 33 قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ معدنی تیل کی پیداوار میں 38% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ دگبوئی کا مقام ہے جہاں بھارت میں پہلی بار تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، اور یہ ہے بامبے ہے جہاں پر تیل کے بڑے پیمانے پر معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو بحر عرب میں ہے، ممبئی کے قریب سمندر میں۔ اور اس کے بعد یہ خلیج خنبیات کی تصویر بڑی بھارت کی تصویر میں ایک چھوٹی تصویر کر کے بتائی گئی ہے۔ یہ خلیج خنبیات ہے، اور دوسری طرف کویالی، یہ تیل صاف کر معدنی تیل کے معدنی تیل کا کارخانہ ہے۔ معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کے مقامات: مہاراشٹر میں بامبے ہے، گجرات میں خلیج خنبیات، گجرات میں انکلیشور، اور آسام میں دگبوئی، یہ معدنی تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کے مقامات ہیں۔ ریلوے اور ٹیکنالوجی: ریلوے میں نشستوں کے ذریعے ریزرویشن کے نظام کی بہتری اور منظم طور پر کام کے لیے 1984 میں دہلی میں پہلا کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن کا آغاز ہوا۔ پھر 1984 میں کولکتہ میں میٹرو ریل کا آغاز ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی مسلسل ترقی، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت نے دنیا میں عمل پھیلانے کا کام کیا ہے۔ یہ میٹرو ریل کولکتہ کی تصویر ہے، اور دو تصویریں ہیں وہ دہلی میٹرو ریل کی تصویریں ہیں۔ کوکن ریلوے 1998 میں اس کا آغاز ہوا، کوکن ریلوے کا، جس کی لمبائی تقریباً 760 کلومیٹر ہے۔ یہ 4 ریاستوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 4 ریاستوں کے ساحل سے یہ ریل کا راستہ گزرتا ہے، جس میں مہاراشٹر، گوا، کرناٹک اور کیرلا۔ یہاں کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ ایک پل نظر آ رہا ہے جو پنویل ندی پر بنایا گیا ہے، یہ کوکن ریلوے میں بنایا گیا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 64 میٹر ہے۔ یہ سب سے اونچا پل ہے، اور دوسری طرف
کربوڑے سرنگ ہے جو تقریباً 6.5 کلومیٹر کی جو ہے یہ سرنگ ہے۔ اس کے علاوہ شراوتی ندی پر بنایا گیا 2065.8 میٹر سب سے بڑا پل یہ کوکن ریلوے کی جو ہے خوبصورتی ہے۔ کوکن ریل کے راستے پر 12 سرنگیں، 179 بڑے اور 1819 چھوٹے پل ہیں۔ چٹانوں کے کھسکنے والے راستوں پر سینسرز بٹھائے گئے ہیں۔ ایک خوبصورت تصویر جو ہے کوکن ریلوے کی جو ہے یہاں نظر آ رہی ہے۔ آبشار پہاڑوں سے گرتا ہوا جو ہے پانی اور اس کے درمیان سے گزرتی ہوئی کوکن ریلوے، اور بھارت کے نقشے میں کوکن ریلوے جو ہے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ روہا ریلوے اسٹیشن سے لے کر جو ہے کیرلا تک جو ہے یہ ریل کا راستہ گزرتا ہے، جو مہاراشٹر، گوا، کرناٹک اور کیرلا تک جو ہے 4 ریاستوں سے گزرتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔